दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। सिर्फ 7 दिन का इंतज़ार और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की नाअहली यानी ताहयात नाअहली का ख़ात्मा और इस तरफ पेशरफ्त का आगाज़ हो चुका है। अब ये जो पेशरफ्त है ये किसी इशारे की वजह से है या हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, वकला तंजीमें और ख़ुद मुस्लिम लीग नून इसके अंदर एक पार्टी के तौर पर पेश होगी या नहीं, इस सारी सूरत हाल पर बड़ी तफसील के साथ आपके साथ बात करूँगा, क्योंकि मामलात बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पोलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो पेशरफ्त हो रही है उसने यकीनी तौर पर हमारी जो इस वक्त हुकूमत है उसको परेशान किया हुआ है। और इमरान खान साहब इस सूरत हाल से खासे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इस बात के वाज़े तौर पर इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि अगला साल इंतखाबात का साल है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात इनफैक्ट मार्च में होने जा रहे हैं, वो बलदियाती इंतखाबात ही होंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि इशारे इस किस्म के मिल रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात तो शायद ना हो, आम इंतखाबात के लिए अब जो सीटी है वो बजने जा रही है और गेम ऑन है। ये एक टैग लाइन है जो अमूमन पीटीवी का जो स्पोर्ट्स शो होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है गेम ऑन है, तो हमारी भी इस वक्त गेम मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के हलके हैं वो खासी तौर पर ना सिर्फ मुतरक हो चुके हैं बल्कि इस बात के वाज़े इशारे दे रहे हैं कि अगला साल इंतखाबात का साल है और ये इलेक्शंस या तो अगले साल के आगाज़ में होंगे या अगले साल के वस्त में होंगे। और ये जो इंतखाबात हैं अब इसको इनएविटेबल ही करार दिया जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त की परफॉर्मेंस है हुकूमत की उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। असूली तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है बुनियादी तौर पर वो ये चाहती है कि जो इलेक्शंस हैं उससे पहले जो इन हाउस तब्दीली है वो अब लाई जाए, क्योंकि अब उससे पहले इन हाउस तब्दीली के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर राय मुनकसम थी, तकसीम थी। एक फ़रीक तहरीक अदम एतमाद यानी शहबाज शरीफ साहब और उनके रफ़क़ाकार तहरीक अदम एतमाद के हक़ में थे, जबकि दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब का मुखालफ या उनके राय से इख्तलाफ रखने वाला हल्का था वो ये कह रहा था कि जनाब हमने किसी भी सूरत तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी, जो लाए हैं वही घर भेजें। अब अगर जो लाए हैं वो घर भेजेंगे तो यकीनी तौर पर वो एक आइनी तरीक़ाकार नहीं होगा, वो कोई गैर आइनी तरीक़ाकार होगा और उस गैर आइनी तरीक़ाकार को बरूए कार लाने के नतीजे में इमरान खान साहब सियासी शहीद बन जाएंगे। ये पहले वाले जो ग्रुप है उसका ये कहना था और अब उनकी राय जो है वो प्रिवेल कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कल जियो टीवी के जो प्रोग्राम है एक कैपिटल टॉक उसके अंदर उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने मुल्क की सूरत हाल पर बड़ी तफसील के साथ बात की और उनका ये वाज़ेह तौर पर ऐलान था कि ये बात तय हो चुकी है कि अगले इलेक्शंस के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और वही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इन हाउस चेंज आती है और इन हाउस चेंज के नतीजे में इमरान खान साहब की अक़लियत में तब्दील होती है और वो अपोजिशन बेंचेस पर आते हैं तो हो सकता है इस सूरत हाल में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर मुस्लिम लीग नून किसी और पार्टी के मुत्तफ़िका उम्मीदवार के तौर पर किसी भी जमात के रुकन के ऊपर इत्तफ़ाक़ भी कर ले और उसको वज़ारत उज़्मा भी दे दे जो 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी और उसके बाद अगले इंतखाबात कॉल करेगा जो अगला वज़ीर आज़म बनेगा। और इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि अहम तरीन जो तमाम राब्ते हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसी मामले की जो एक कड़ी है वो है सरदार अयाज सादिक साहब। सरदार अयाज सादिक साहब की गुज़िश्ता 4 दिन में 2 मरतबा मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और उनकी ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं, क्योंकि जो अयाज सादिक साहब है वो भी बुनियादी तौर पर बड़े धीमे मिजाज के ठंडे किस्म के सियासतदान हैं, वो कोई ज़्यादा तल्ख किस्म की बातें नहीं करते और वो भी जो मुफाहमत है उसके लाइन के ऊपर चलने को पसंद भी करते हैं। अब उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ एक तवील अरसे के बाद जो मुलाकात है ये भी इनफैक्ट उसी एक सिलसिले की कड़ी है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया और वहाँ पर एक और मुलाकात भी हुई है। वो मुलाकात जो ताहयात नाअहली के हवाले से है वो मैं भी आपको उसकी तफसीलात आगे चल के बताता हूँ। अब जो अयाज सादिक साहब हैं इनके पास थी एक 30 अरकान पर मुश्तमिल एक लिस्ट। पहले मुझे लोगों ने बताया 22 अरकान है, लेकिन बाद में अब ये पता चल रहा है कि जनाब ये 30 अरकान असम्बली की लिस्ट है, जिसमें से 14 अरकान असम्बली का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और 8 का ताल्लुक वस्ती पंजाब और अपर पंजाब के साथ है, 4 का ताल्लुक KPK से है, 1 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और 1 का ताल्लुक सिंध से भी बताया जाता है। और ये जो अरकान असम्बली की ये जो लिस्ट उन्होंने उनको भिजवाई है, जिनके साथ शेयर की है, बुनियादी तौर पर वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि जनाब हमें अगले इलेक्शंस के अंदर नून लीग का टिकट दिया जाए और ये वो तमाम
لوگ ہیں جو پچھلے الیکشن سے پہلے کسی بھی وجہ سے مسلم لیگ نون چھوڑ کر چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی سے انہوں نے اپنی نشستیں جیتی تھیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم واپس آئیں اور آگے اپنی سیٹوں کو ریٹین کریں، اور یقینی طور پر اگر یہ 30 سیٹیں پی ٹی آئی کے اس میں سے نکل جاتی ہیں تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ڈنٹ ہے جس کو پورا کرنا ان کے لیے بہت جان جوخم کا کام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی اب برملا اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے جو بل بنایا تھا پنجاب گورنمنٹ نے، اس کے اوپر بھی ان کے اچھے خاصے اعتراضات تھے۔ اب ان کا ایک اور بیان آیا ہے سامنے جو دنیا ٹی وی پر نشر بھی ہوا تھا، اس بیان کے اندر چودھری پرویز الہی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جناب جو بھی صورتحال ہے ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اب پی ٹی آئی نفع میں جائے گی تو اس کا نفع ہمیں ملے گا، اور پی ٹی آئی اگر خسارے میں جائے گی تو ہم اپنے جو خسارہ ہے ہم اس میں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، یعنی جو نقصان پی ٹی آئی کی کارکردگی کا پہنچے گا اس نقصان کو ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا، اس کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اعتراف، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس اعتراف کے ساتھ ایک شکوہ بھی کر دیا، اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم اتحادی ہیں لیکن آج تک ہمیں نہ صرف شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ہماری جو کارکردگی ہے اس کا بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی لیول پر اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا، اور انہوں نے مثال دی کہ اگر ہم رول پلے نہ کرتے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا تھا اسلام آباد کے اندر، جو وہ 4-5 دن بیٹھے رہتے سخت سردی میں، عمران خان صاحب کی حکومت اس کو ختم کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا جی اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ختم کر سکتے، کیونکہ وہ اس ساری صورتحال سے بالکل ہی پرے تھے، اور یقینی طور پر پرے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب، اور اس وقت ان کا اشارہ آپ پارا کی طرف ہی ہوتا تھا کہ جناب آپ ہی ہیں، آپ ہی آگے ہمیں یہاں سے اس صورتحال سے نکالیں گے، اور وہ اس وقت سامنے آ کر اس قسم کا کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کو آگے کیا گیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب گئے مولانا صاحب کے ساتھ، ان کی گفتگو شنی دی، پھر مولانا صاحب نے ان کے کہنے کے اوپر، ان کی چند یقین دہانیوں کے اوپر اپنا دھرنا ختم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی نے اس پورے واقعے کی تفصیل بھی بتائی، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نہ کرتے، کوئی رول پلے نہ کرتے تو یہ 3 بجٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے پاس کیے ہیں ان میں سے ایک بجٹ بھی پاس نہ ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ یار یہ بجٹ ہے، اس بجٹ کو منظور کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سینٹ کے انتخابات کا بھی حوالہ دیا کہ یہ ہم ہی تھے جن کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اندر سب کو اپنا ڈیو شیئر ملا، اور یہاں پر ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ساڑی کو ویلیو نہیں، ساڑی کو ماندہ نہیں، ساڑی کو سندہ نہیں، ہم پر جو شک کے سائے ہیں وہ آج تک برقرار ہیں۔ اب یہ وہ جو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاف لیگ کو اس بات کا بڑے حقیقی معنوں میں ادراک ہو چکا ہے کہ اب اگر ہم اس حد سے آگے پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو یقینی طور پر ہمیں اس کا نقصان ہوگا، اور وہ اس نقصان کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بلکہ اس نقصان سے یقینی طور پر، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو چند حلقوں کی سیاست کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے حلقوں کو انگیج رکھنے کی کوشش کریں گے، جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے خاص طور پر یہ جو بلدیاتی نظام اور اس قسم کی چیزوں کے اندر، وہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور جیسے ہی بجٹ یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ صورتحال کے اندر واضح طور پر آپ کو تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جہاں تک آگی تحریک عدم اعتماد کی بات، تو نواز شریف صاحب نے سردار ایاز صادق صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی گو ہیڈ دے دیا، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اور جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے آپ کو مکمل آزادی ہے، مکمل گو ہیڈ ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس سارے معاملے کو ختم کریں تاکہ جلد از جلد قوم کو اس کی جو کہتے ہیں نا اس عذاب سے ان کی جان چھوٹے اور وہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم پیش رفت ہے جس کا اظہار سینٹ کے اندر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اعظم نذیر تاڑر صاحب کی طرف سے آیا ہے سامنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو عجلت کے اندر بل پاس کیے گئے خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یعنی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، مسلم لیگ نون اس سارے کے سارے بل کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے لیے قانونی مشاورت نہ صرف مکمل ہو چکی ہے بلکہ وہ چیلنج کرنے کے جو نکات ہیں ان کو بھی فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور اگلے 2 سے 3 ہفتے کے دوران ایک ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی جائے گی، جہاں پر حکومت کی طرف سے اس سارے معاملے کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اور جس عجلت میں اس سارے معاملے کو آگے بڑھایا گیا، اس بل کو پاس کیا گیا، اس ساری صورتحال کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ اس جو بل ہے اس قانون کو کالا دم قرار دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایس این بھون صاحب،
چند روز پہلے وہ گئے ہوئے تھے لندن میں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے اندر جو ان کا بنیادی ایجنڈا تھا وہ تھا نواز شریف صاحب کے اوپر جو عائد ہے تا حیات نااہلی، اس کا خاتمہ، اور اس کے لیے جو احسن بھون صاحب ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اب ایک پٹیشن تیار کر رہے ہیں جو اگلے 7 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے میں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احسن بھون صاحب یہ والے کام کی طرف نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ وہ بہت جلد ایک ریٹ پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیں گے۔ اب انہوں نے برملا طور پر لاہور ہائی کورٹ کے میں آمد کے موقع پر جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بالکل میں لندن گیا تھا، میں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کے اندر یہ جو تا حیات نااہلی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ اگر اس کو چیلنج کریں تو ویل اینڈ گڈ، بسم اللہ کریں، ہم ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں جہاں پر آپ کو ہماری معاونت کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو وہ معاونت بھی پیش کریں گے۔ احسن بھون صاحب نے کہا میڈیا کے ساتھ، میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو میں کہ کسی بھی شخص کو تا حیات کسی بھی جرم کی تا حیات سزا نہیں دی جا سکتی، ایسا کرنا بنیادی انسانی حقوق اور آئین کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، اور ایسا شخص جس کو کسی جرم کے اوپر سزا بھی دی گئی ہو تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اوپر اس کی سزا کا اطلاق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی یوسف رضا گیلانی صاحب کی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ میں یہ جو تا برخاست عدالت یعنی 32 سیکنڈ کی ان کو سزا ہوئی تھی، 32 سیکنڈز کی، اور اس 32 سیکنڈ کی سزا کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑے تھے بلکہ تقریباً 5 سال وہ قومی اسمبلی میں یعنی عوامی عہدے پر آنے میں وہ ناکام رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنی یہ نااہلی کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ آئے اور پھر انہوں نے الیکشن لڑا، یہ 2018 کا الیکشن، اگرچہ وہ ہار گئے لیکن اس کے بعد اب وہ سینٹ کے رکن بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے احسن بھون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ بار نے ایک تفصیلی ریٹ پٹیشن نہ صرف تیار کر لی ہے بلکہ اس ریٹ پٹیشن کو اگلے 7 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ صرف دائر کر دیا جائے گا بلکہ فوری ریلیف لینے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور تمام وکلا تنظیمیں اس حوالے سے نہ صرف آن بورڈ ہیں بلکہ وہ اس قانون کو کالا دم قرار دینے کے لیے اپنا پورا کا پورا زور بھی لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو جو سزا اور نااہلی کے حوالے سے جو گراؤنڈز ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی آڈیو ویڈیو کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم سیدھا جو قانون ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے کہیں گے جناب اس کی تشریح کر دے، اور تشریح کے ساتھ ساتھ وہ وجوہات بھی بتائے کہ جس وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے، اور تا حیات نااہلی کا جو اصول ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن بھون صاحب اب یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے 2021 اس کو بھی انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا جناب یہ بھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے کہ جناب حکومت نے جس طریقے سے یوں ایک پمبیری سی کمائی ہے یہ اب معاملہ آگے نہیں چلے گا، لہٰذا سیفلی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دن پاکستانی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر 7 دن کے بعد یہ جو پٹیشن سپریم کورٹ بار کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائے گی یہ یقینی طور پر پاکستانی سیاست کا رخ، اس کا فیصلہ وہ رخ بدل دے گا، اور نواز شریف صاحب کی نااہلی کا جو خاتمہ ہے وہ یقینی طور پر اس حکومت کے لیے جاگ ملکہ بھاگ جلی بات ہوگی، اور وہ اس کے بعد بھاگنے پر ہی مجبور ہوں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں رہ جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔